वेलकम बैक। और आए रोज़ हम इसी फोरम से और वैसे भी GTV के प्लेटफॉर्म से, न्यूज़ प्लेटफॉर्म से आपको बहुत सी खबरें ऐसी देते हैं जिसमें हमारे अपने जहनों में बड़ा इंतशार होता है, बड़े सवाल होते हैं, बड़ी परेशानी होती है जिनका ताल्लुक बच्चों से होता है। आए रोज़ हम कोई ना कोई सानेहा, कोई वाक़या, कभी कोई स्कूल पे, कभी सड़क पे, कभी जंगल में, कभी घर के अंदर, कभी मोहल्ले में, कहीं ना कहीं ऐसा देखते हैं जो दिल खराश वाक़यात होते हैं और जिससे एक अजीब सी आपको कशमकश भी लगती है और इनसिक्योरिटी सी भी महसूस होती है अपने बच्चों के लिए। अच्छी बात यह है कि जहां हमारे मुल्क में कुछ इदारे बने हुए हैं जो कि मुल्की सतह पर हैं, नेशनल लेवल पर ऑपरेट होते हैं, वहाँ ऑब्वियसली शायद इस गैप को समझते हुए हमारे उन लोगों ने, उन इंडिविजुअल्स ने जो प्रोफेशनली बड़ा काम कर रहे हैं, अपनी अपनी फील्ड में अपना नाम बना चुके हैं, जिनकी बात सुनी जा सकती है, हमें लगता है उन्होंने इनिशिएटिव लिया और बच्चों के हवाले से काम किया। वैसे इंडिविजुअली भी मेरे ख्याल में हर किसी के दिल से ये सब्जेक्ट क्लोज है और लोग इस पे काम करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुख्तलिफ फाउंडेशंस बनती रहीं। आज जिस फाउंडेशन के तहत हमारे पास मेहमान मौजूद हैं, ये सिटीजन्स फॉर चाइल्ड्स राइट हैं। वो तमाम सिटीजन्स, वो तमाम आम लोग, मैं और आप, जो ये महसूस करते हैं कि हमारे बच्चों के राइट्स के लिए काम होना चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम होना चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहली जो हमारी मेहमान है वो फैशन डिज़ाइनर हैं और फैशन की इंडस्ट्री में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। जैसे ही आप चेहरा देखेंगे या नाम सुनेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ वो प्रेसिडेंट हैं वुमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स साउथ की। उसके अलावा एक्टिविस्ट हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से। सेव आवर चिल्ड्रन के नाम से पहली एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसकी वो प्रेसिडेंट हैं, और फिर बाद में ये दूसरी एक और फाउंडेशन और ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसको आज यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं। हमेशा ख़वातीन के लिए भी मैंने सुना है कि बहुत काम करती रही हैं। रूरल एरियाज़ में जाके ख़वातीन की प्रैक्टिसेस पे जिस तरह वो काम करती हैं, जिस तरह उनको अपने प्रोडक्ट्स को बनाना चाहिए, मार्केट करना चाहिए, चैनलाइज करना चाहिए, ब्रिजिंग द गैप वाला काम भी करती रही हैं रूरल एंड अर्बन एरियाज़ के लिए। सो आज लेकिन हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग या किसी और चीज़ की नहीं जो कि आपके क्रेडेंशियल्स हैं, बल्कि हम बच्चों के प्रोटेक्शन के हवाले से बात करेंगे कि उस पर आप किस तरह काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, शायान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ और शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे आज बुलाया और मौका दिया कि मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँ जो कि मेरे दिल से बहुत करीब है। सो आई विल बी कमिंग बैक टू यू। हमारे साथ हमारी दूसरी मेहमान जिनसे मेरे ख्याल में हम सब सवाल भी करते हैं क्योंकि वो पार्लियामेंट का हिस्सा होती हैं और MPA की पोजीशन में काफ़ी अरसे से मैं उनको इस पोजीशन के तहत इंटरव्यू भी करती रही हूँ, दीगर और जगहों पर भी। और बच्चों के राइट्स के हवाले से, बच्चों की लेजिस्लेशन के हवाले से क्या होनी चाहिए, क्या हो गई है, इम्प्लीमेंटेशन के कौन से मराहल हम तय कर चुके हैं या अभी तक कुछ नहीं किया, इन सब पे बात करेंगी। हमेशा बहुत एक्टिवेटेड मेंबर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, MPA फ्रॉम द पार्टी। राबिया निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं राबिया? ठीक ठाक? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सो आप भी सिटीजन्स फॉर चाइल्ड्स राइट के फोरम पे सबके साथ मौजूद हैं और बच्चों के लिए काम कर रही हैं। तो पहले तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहती हूँ, आपसे शुरुआत करते हैं शायान, कि बच्चों के प्रोटेक्शन की जब हम बात करते हैं या बच्चों के हवाले से, तो हमें लगता है बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। आप लोगों का फोकल पॉइंट क्या है? हमारा एक जो फोकल पॉइंट है, देखें लॉज हमारे पास बेतहाशा है चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए और सारे लॉज बन चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सो ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि लॉज इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। वो लोग जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इस काम को करने के लिए मखसूस अदारों में हैं, जिनका काम ही सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन है, वो उनसे ज़्यादातर जब हम सवाल करते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है कि जी बस रुक जाएं, अभी कर रहे हैं। तो मेरा सवाल उनसे ये है कि जी 75 साल तो हो गए और कितने और साल चाहिए? 100 साल चाहिए जिसके अंदर हम अपने बच्चों का ख्याल कर सकें, बच्चों को एजुकेशन दे सकें, जो सड़कों पे आपको बच्चे नज़र आते हैं इनको स्कूल्स में डाल सकें। कितने साल और लगेंगे? देखिए पावर है, पावर उन लोगों के पास है जिनको लॉ ने एम्पावर किया हुआ है, लेकिन जिनके पास पावर है वो अगर अपना काम नहीं
کریں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اچھا، بڑے عرصے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں. قصور ہمارا ہے بھی ایک کیمپین تھی، اس میں بھی آپ لوگ قصور ہمارا ہے ابھی تک موجود ہے، اس میں بھی بچوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے. تو یہ اس میں اتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں، کسی چیز پہ گورنمنٹ نے یا کسی بھی ادارے نے متحرک ہو کے کچھ ایڈریس کیا ہے آپ لوگوں کو، کچھ کہا ہے کہ ہاں جی یہ چلیں اس پہ کام کرتے ہیں؟ بالکل ہوا ہے، بیکاز ہم 4 سال سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ہم نے کافی ہیڈ ویز بنائے ہیں. سب سے زیادہ میرے خیال میں ہم نے پولیس نے ہماری بات سب سے زیادہ سنی ہے، بہت زیادہ سنی ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ اب ہم ٹریننگز بھی کر رہے ہیں. کس طرح پولیس نے سنی ہے؟ بیکاز ان لوگوں نے کم سے کم اپنا مائنڈ، جہاں پہ پہلے ہمیں یہ ملتا تھا کہ دیکھیں بچوں کے لیے پولیس کا کام نہیں ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا یا ان کو ریسکیو کرنا، لیکن اب جب ہم لوگوں نے لاز کو ایمفسائز کیا ہے، ان کی ٹریننگز کی ہیں، تو دے ہیو بیکم ایکسٹریملی یہ ریسیو کرتے ہیں ہماری سجیشنز. ایکسیپٹنس آ گئی ہے. ابھی بھی اسٹرگل ہے کہ بہت دفعہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جی یہ سوشل ویلفیئر کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے. ان سے صرف ایک چیز کہی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جی بچہ تو وکٹم ہوتا ہے، بچے کو تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ بچے کو اٹھا کے تھانے میں لے جائیں. بائی لا آپ کو بچے کو تو ویسے ہی تھانے میں نہیں رکھ سکتے، لیکن جو پرپیٹریٹر ہے، بچہ وکٹم ہے، اس کو جو ہینڈل کرتا ہے، اس کو آپ کو ضرورت ہے اس کے اوپر FIR کٹوائیں. سو یہ کام ہو رہا ہے. جی رابعہ، آپ تو آلریڈی یو آر ڈوئنگ اٹ اینڈ یو آر ان ٹو اٹ، لیکن پھر بھی بہت سے فلاز ہیں. اب ہم بہت سے ہمارے پاس لاز بن گئے، زینب الرٹ آ گیا، ایپ بھی ہو گیا، ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اس ایپ کے تحت بہت سی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. لیکن جہاں قدغن لگنی چاہیے نمبر آف کیسز پہ، اگر ہم ایک کیس اٹھا کے دیکھ لیں جہاں بچے اغوا ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی کے بعد مرڈر ہو جاتا ہے، ان میں روک تھام اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے. تو کہاں کھڑے ہیں ہم اپنے لیجسلیشن میں؟ لیکن لیجسلیشن کا میں چونکہ سندھ میں ممبر ہوں تو میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس میں قریباً کوئی 15-16 ایسے قوانین ہیں جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بچوں کے حوالے سے بنائے گئے ہیں. کچھ ایسے لاز ہیں جو کہ آپ سمجھیں کہ ہے تو وہ ڈومیسٹک وائلنس کا، لیکن اس کے اندر جیسے فار ایگزامپل اس میں بچوں کا بھی ایک ایلیمنٹ شامل ہے. صحیح. بیکاز اس وائلنٹ ماحول کے اندر جو بچہ امپیکٹ کرتا ہے اس کے حوالے سے کچھ کلازز اس میں بھی موجود ہیں. تو کوئی 15-16 قوانین ہیں. تو جب ہم اس اسمبلی میں آئے تو جو میری پارٹی ہے وہ اور میرے ساتھ میرے جو فردوس شمیم نقوی صاحب، ہم نے یہ یونیسکو سے بیسکلی انہوں نے ہمیں اپروچ کیا اور ساری پارٹیز کو اپروچ کیا اور کہا کہ ہمیں قوانین کو سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے اور جو اوور لیپس ہیں اس کو ختم کریں تاکہ ہم ایکچوئل امپلیمنٹیشن کے اوپر فوکس کر سکیں. تو ہم نے ویٹ کیا کہ گورنمنٹ کے اندر جو پیپلز پارٹی ہے وہ یا اور MQM یہ آگے بڑھیں اور ہم ایک کلیکٹیولی کچھ کام کر سکیں، بٹ اس پہ نہیں ہوا. تو فائنلی میں نے اور فردوس صاحب نے مل کے یہ 15-16 قوانین کو بیسکلی اس کے اندر جہاں جہاں امینڈمنٹس ریکمینڈڈ تھیں، یونیسکو نے بھی ان کو قوانین کو ریویو کیا تھا اور پھر کچھ لوکلائزیشن کی ضرورت تھی جو کہ یونیسکو سجیسٹ کر رہا تھا کہ باہر ملکوں میں کیا ہوتا ہے لیکن ہماری لوکلائزیشن ہونا، یعنی کہ آپ اس کو اس ماحول میں کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، وہ ہم نے سجیسٹ کیے اور وہ ہم نے اسمبلی میں جمع کرائے. انفارچونیٹلی اس میں سے قریباً آپ سمجھ لیں کہ 2 قوانین ایسے ہیں جو کہ آ سکے. ایک ایسا جو کہ سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ ہے جو کہ یہ کور فوکس ہے، فنکشن ہے، جس کی کور رسپانسبلٹی بچہ جو کہ کسی بھی اس طرح کا برے ایکسپوجر میں اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اس قوانین کے اندر ہم نے شایان کی آرگنائزیشن نے بھی ہمیں سپورٹ کیا اور آرگنائزیشنز نے بھی مل کر، اور جس آرگنائزیشن کو ہم آج ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس میں نعیم صاحب ہیں، ڈاکٹر کشور ہیں، ان لوگوں نے مل کر ہم سب نے ایک وہ سارے کلازز جو ہیں وہ انکارپوریٹ کرائے کہ ہر وہ بچہ جو کہ چائلڈ بیگری میں ہے، اسٹریٹ چلڈرن میں کاؤنٹ ہوتا ہے یا بانڈڈ لیبر میں ہے یا چائلڈ میرج کا شکار ہوا ہے، چائلڈ ابیوز کا شکار ہوا ہے، اس کو بیسکلی گورنمنٹ نے کس طریقے سے پروٹیکٹ کرنا ہے. ہم لیجسلیشن کی بات کر رہے تھے جس میں آپ نے مختلف باتیں ہمیں دہرائی بھی. تو جب یہ معاملات ہوتے ہیں، یہ واقعات ہوتے ہیں،
اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بانڈڈ لیبر کی آپ نے بات کی، اور ایبڈکشن ہے یا کسی قسم کی بچوں کے ساتھ ایکسٹریمزم ہے، جی بیگری ہے. سو یہ جب اگر میں رینڈم کہیں دیکھتی ہوں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ دیکھیں اس کے اندر سب سے جو کور فنکشن تھا اس چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ کا، وہ یہ تھا کہ ایک بیسکلی آپ کے پاس ایک کامن ایکسیس پوائنٹ ہو پورے صوبے کا، جہاں پر بیسکلی پریونٹیو کے علاوہ اگر ریئیکشن کسی سٹیزن کو بیسکلی کام کر کے رپورٹ کرنا ہے، کوئی انسیڈنٹ دیکھتا ہے، کوئی چائلڈ ابیوز کا کیس ہے، کوئی ابینڈن چلڈرن اس کو سڑک پہ پھرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی چائلڈ میرج کا کیس ہے میں نے دیکھا ہے، تو میں رپورٹ کہاں کروں؟ تو انہوں نے ان کا کور فنکشن تھا کہ وہ 1121 کر کے ایک ہیلپ لائن بنائیں اور اس کو افیکٹولی پورے صوبے میں اس کو امپلیمنٹ کریں. اسی اتھارٹی کا یہ بن گئی ہیلپ لائن ایگزسٹ کرتی ہے بٹ انفارچونیٹلی فنکشن نہیں کرتی ہے. اچھا 1121 ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں یہ اس کا کمپلیٹ ایکو سسٹم. اگر آپ کو لوگ بھی رکھنے ہوں گے، لوگ رکھنے، پھر پولیس ہے، ہر وہ ادارہ جو کہ بیسکلی جہاں سے وہ پروسیس پورا کک آف ہوگا اور جا کے اس اینڈ رزلٹ میں بچے کو پروٹیکشن دی جائے گی، اس میں پولیس آ جاتی ہے، اس میں ایریا کا ڈپٹی کمشنر آ جاتا ہے، اس کے اندر لوکل ایریا کے یونین کاؤنسل کے لوگ آ جاتے ہیں، اس کے اندر بیسکلی ایس ایس پی پولیس اور اس ڈسٹرکٹ کا وہ ایک چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کی کمپوزیشن کا حصہ ہے. وہ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ رسپانسبل ہے اس پورے انسیڈنٹ کو بیسکلی ہینڈل کرنے کے لیے. بٹ انفارچونیٹلی قانون ہم نے بنا دیا، لیکن آج اتنے سالوں بعد بھی، یہ 2013 میں ایکٹ آیا تھا، 2021 میں ہم اس کی امینڈمنٹ لے کر آئے اور اس میں چائلڈ بیگری اور اسٹریٹ چلڈرن، لیکن ابھی تک اس میں زیادہ کچھ امپلیمنٹ بھی آپ کسی ایک پولیس اسٹیشن میں یا ایس ایس پی سے پوچھ لیں کہ آپ کے علاقے میں کیا چائلڈ پروٹیکشن یونٹ فعال ہے، تو آپ کو جواب ملے گا نہیں. ان کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہے کیا. دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے اس کے اندر وہ یہ کہ آپ جب بھی کسی اسٹریٹ پہ آپ نے چلڈرن دیکھے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، تو پولیس کا ایک گلا جو شایان نے بھی کہا کہ وہ رسپانسو ہیں بٹ کسی بھی قانون کے اندر ڈیوٹی ٹو رپورٹ جو ہے وہ بائی لا بائنڈڈ نہیں ہے. یعنی آپ نے اگر ایز اے سٹیزن کسی بچے کو دیکھا ہے تو یو آر ناٹ ڈیوٹی باؤنڈ کہ آپ رپورٹ کریں. اسی طریقے سے پولیس کے قانون کے اندر بھی ایمبیگویٹی ہے جس کو پولیس یوز کرتی ہے، مطلب ان کی خاص ذمہ داری نہیں ہے، اگر کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں کریں تو کوئی ایسی بات نہیں. وہ پولیس رسپونڈ کر رہی ہے لیکن وہ اس بچے کو لے کے کہاں جائے. پھر چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کا رول آ جاتا ہے نا. تو سرٹنلی جو ایکو سسٹم ہے پورا اس کا ایک پروٹیکشن یونٹ بننا چاہیے، وہ فعال نہیں ہے صوبے کے اندر، جس کی وجہ سے ہم امپلیمنٹیشن نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے. اچھا کل ہم نے بلکہ کچھ دن پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اور اس میں یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ بانڈڈ لیبر ہے یا بچوں کے جب دوسرے اور کیسز ہوتے ہیں، بیگری ہے، اس میں اکثر گھر والے ہی شامل ہوتے ہیں، وہی کروا رہے ہوتے ہیں، وہی فورس کرتے ہیں بچے کو. تو صرف قانون کا اسٹرانگ ہونا کافی ہے یا گھر والوں کی بھی کسی قسم کی کوئی کاؤنسلنگ ہوگی؟ دیکھیں جی اس کے اندر کاؤنسلنگ کی تو بات آتی ہی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ یہ وہ والی بات ہو گئی، ایک چور ہے وہ چوری کر رہا ہے تو کیا ہم اس کی کاؤنسلنگ کریں؟ نہیں، یہ کرائم ہے. جب بچے کو اس کے گھر والے بیچ دیتے ہیں یا اس کو رینٹ پہ کسی کو دے دیتے ہیں کہ یہ لو ہمارا بچہ، اس کو جیسے مرضی آپ استعمال کریں، یا ایک چھوٹی سی بچی 6 سال کی بچی کو کسی کے گھر رکھوا دیتے ہیں اور اس کے پورے سال کی قیمت لیتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ جو اس بچے کو امپلائی کرتا ہے اور وہ جو اس بچے کو بیچتا ہے وہ دونوں رسپانسبل ہیں. اور یہ ہمارا قانون کہتا ہے، یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اکثر ہم جب پولیس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ جب کہتے ہیں کہ جی ہم بچے کے ساتھ کیا کریں، دیکھیں بچہ جو ہے بہت آسان ہے اس کا ڈیٹا لینا، اتنا مشکل نہیں ہے. یہ تو ہمارے سارے ایجنسیز کے پاس یہ میکنزم ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ بچہ کہاں سے آیا، کون ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے. نہیں، ڈیٹا تو ہونا چاہیے. یہ تو ہمارا سب سے میرے خیال میں مین پوائنٹ ہے، بالکل بہت ویک پوائنٹ ہے. اور ڈیٹا لینا کتنا مشکل ہے. آپ بچے سے بات کر لیں، آپ ان سے بات کر لیں جو اس بچہ کا ہینڈلر ہے، کہاں سے لے کے آیا ہے وہ بچہ، کدھر سے آیا. اتنے افغانی بچے ہیں جو کہ
रैग पिकिंग कर रहे होते, छोटे छोटे बच्चे। हाल ही में डिफेंस के अंदर ये हुआ कि एक बच्चा रैग पिकर था, वो सड़क पे सो रहा था, उसकी टांग ज़रा बाहर थी, एक गाड़ी ऊपर चली गई। Oh my तो God. ये इस किस्म की चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ। हमें अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए और देखना चाहिए। अगर आप लॉ को कहेंगे, राबिया आपको बताएंगी, लॉ है, बच्चों के हवाले से 6-7 पॉइंट्स हैं। क्रूअल्टी, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर, ये चाइल्ड मैरिज, सारे एक्ट्स हैं, सारे लॉज मौजूद हैं, सिर्फ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। एक लॉ जो राबिया ने भी कहा, जिसके ऊपर अब हम बहुत उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो है ड्यूटी टू रिपोर्ट। हर सिटीज़न की ड्यूटी है रिपोर्ट करने की, और इसके अंदर वो पुलिस वाले भी शामिल हैं जो कि ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होके देखते हैं किस वक्त बच्चों को उतारा जाता है सिग्नल पे, उनको नज़र आता है ड्रग्ड बच्चा जो होता है औरत या मर्द की गोद के अंदर, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि ये बच्चे के साथ अब्यूज़ है। ये अब्यूज़ है क्योंकि आप बच्चे को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बच्चों को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर 6-7 साल का बच्चा आपको सुबह के वक्त नज़र आए ट्रैफिक सिग्नल पे, ये आपकी मेरी सबकी ड्यूटी है कि हम रिपोर्ट करें। हाँ, लेकिन अभी अगर तो, हमारा 1121 चाहे उसके मैकेनिज़म्स अभी सही नहीं हैं, हमें फिर भी उसको इस्तेमाल करना है, वहाँ पे हमने रिपोर्ट करनी है। ये बच्चा सड़क पे क्यों है, ये बच्चा स्कूल में क्यों नहीं है। देखिए, हम तो कानून के अंदर रह के सारी बातें करते हैं, और 1121 को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। इसके अगर हम पूरे सिंध को केटर कर रहे हैं, आप सोचिए अगर 6 ऑपरेटर बैठे हुए हैं पूरे सिंध के लिए, तो क्या वो ये काम कर सकेंगे? बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ ड्यूटी टू रिपोर्ट है बड़ों की, लेकिन इसके अंदर अगर किसी बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है, अगर वो किसी के घर में काम कर रहा है और उसके ऊपर मारपीट हो रही है, वो भी उस 1121 पे फ़ोन करके कह सकता है कि जी आप मुझे यहाँ से बचाएं। और ये फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये बहुत आइडियल सिचुएशन है जो दूसरे ममालिक में है, नहीं हम लेकिन हमारे पास नहीं है। और एक और हम चाहते हैं कि हमारे पास ये आइडियल सिचुएशन हो। अच्छा, ये जो हम देख देख के डिसेंसिटाइज हो गए, क्योंकि हमने सड़कों पर अब ये बच्चे देख लिए हैं भीख मांगते हुए, सिग्नल्स पे खड़े हैं, बड़ों के साथ आ रहे हैं, ये सारे स्विच ओवर में मैं और आपको लगता है कि कंप्लेन कराएंगे जाके, या लोग जिनकी ड्यूटी टू रिपोर्ट हो भी जाए, कानून में तो हो जाता है ना, इम्प्लीमेंटेशन तो हमने करनी है, तो लोग जाके इस पे अमल दरामद करेंगे? क्योंकि आप लोग मुख्तलिफ लोगों से मिलते भी हैं। देखिए, हमारे ग्रुप के अंदर मेरे ख्याल में जो सेवा चिल्ड्रन फाउंडेशन, हमारे 300 मेंबर्स हैं, और हम डेली बेसिस पे 1121 पे कॉल कर रहे होते हैं। इसलिए भी कर रहे होते हैं देखने के लिए कि क्या ये इनका क्या प्रोसीजर है, क्या करेंगे जब 1121, तो वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड करते हैं। ये देखिए, अभी तक जो रिस्पॉन्स है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है, कि उनका रिस्पॉन्स ये होता है कि हमने अपने थाने को भेज दी है रिपोर्ट। ठीक है। अब जो उस थाने का इलाके का थाना है, वहाँ पे आप रिपोर्ट भेजते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमें नहीं मालूम कि क्या होता है, क्या वो थाने से कोई आता है उस बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए या नहीं। अब सिस्टम बहुत सिंपल है, 1121 पे आपने रिपोर्ट किया, उन्होंने लोकल थाने को कॉल कर दी, प्लस उन्होंने अपना चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट्स में 30 चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने कंप्लेन की, उस चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी रिपोर्ट जाती है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम है कि पुलिस के साथ मिल के बच्चे को रेस्क्यू किया जाए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हर जगह मौजूद है? अब हमें पहले तो ये हमारा सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का काम था कि 30 डिस्ट्रिक्ट्स में 30 रखें। हमारी अब इनके साथ पहले तो नहीं थे, और 8-8 महीने तक जी कोई छुट्टी पे चला गया, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट से आते हैं। तो अब जो हमारा कहना है वो ये है कि देखें, एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर पर डिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कभी बच्ची को रेस्क्यू करना है, कभी लड़के को रेस्क्यू करना है। बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए एक खातून एक भी है, अभी एक है। और मैं साउथ की बात करूं कि अभी नए एक आए हैं, लेकिन ये चीज़
بہت اچھا ساؤتھ میں آ بھی جاتے ہیں فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ساؤتھ میں چیزیں ہو جاتی ہیں. جب کراچی کے علاقے کی اگر بات کریں کے بعد 8 مہینے لیکن کے بعد باقی علاقوں میں تو شاید وہ بھی نہیں ہوئے 30 ہیں 30 ڈسٹرکٹس میں 30 ہیں. یہ کافی نہیں ہے. یو ہیو ٹو ہیو ایک مرد اور ایک عورت, بیکاز جب لڑکی کو آپ ریسکیو کرتے ہیں تو اٹ ہیز ٹو بی لیڈی آفیسر. رابعہ صاحبہ مجھے جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے چائلڈ میرج کے حوالے سے, آرفنیجز کے حوالے سے اور کچھ ایسے پوائنٹس ہیں, کیونکہ وقت ابھی ہمارے پاس کم ہوگا تو میں چاہتی ہوں کہ اس کو بھی آپ ایڈریس کریں کہ کس لیول پر ہم موجود ہیں. تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ ایک بچے کا فنڈامنٹل رائٹ اس کی ویل بینگ ہے اور رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے. صوبے میں رائٹ ٹو ایجوکیشن کا قانون موجود ہے. 5 سے 16 سال کی عمر تک فری ایجوکیشن اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صوبے کے اندر قریباً کوئی 6.9 ملین بچہ آؤٹ آف اسکول ہے, اور اسی طریقے سے اب جب فلڈس کی سچویشن ہوئی ہے تو ہمارے پاس 50% اسکولس صوبہ سندھ کے اندر ختم ہو چکے ہیں. یعنی جو 12 ملین بچے قریباً اسکولس کے اندر تھے ان میں سے 50% اور اسکول سے باہر ہو جائیں گے. اسکول کی باؤنڈری ایک سیف باؤنڈری کنسیڈر کی جاتی ہے آفٹر یور ہوم. ٹھیک ہے, ہوم کے اندر کے بھی چیلنجز ہیں, لیکن پھر بھی ہم اگر اس کو رائٹ جگہ پہ پہنچا دیں اس بچے کو, جو کہ ایک سیف باؤنڈری ہے اس کے لیے, تو بہت سارے ایسے جرائم جو کہ ہمارے سامنے بچوں کے حوالے سے آ رہے ہیں وہ نہ آئیں. ہمارے پاس قریباً کراچی اور کچھ اور بڑے شہروں میں, اربن سٹیز میں, حیدرآباد آپ کہہ لیں, کوئی 1 لاکھ سے 2 لاکھ بچے ایسے ہیں جو کہ ڈفرینٹ ٹریفک سگنلز کے اوپر بھیک مانگنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے صوبہ سندھ جو ہے وہ سب سے ٹاپ نمبر پہ آتا ہے چائلڈ میرجز کے حوالے سے. پھر ہمارے پاس صوبے کے اندر کوئی 40 سے 50 ایسے آرفنیجز ہیں جو کہ پہلے رجسٹرڈ نہیں تھے. ہم نے کوششیں کی, ہم نے کورٹ کا بھی ایکسس لیا, اور ہم نے کوشش کی کہ تمام تر آرفنیجز جو ہیں وہ ایک رجسٹریشن, ایک لائسنس اتھارٹی کے اندر آپریٹ کریں, اور ان کو ایک گائیڈنگ پرنسپل دیا جائے جس کے بیسس کے اوپر وہ اپنا کام کریں. ابھی بھی اس میں بہت کام ہونا باقی ہے, کیونکہ اس کا فنڈامنٹل آسک ہماری یہ ہے کہ ہر وہ بچہ جو ابینڈن ہے لیکن کسی پرائیویٹ ادارے میں ہے شیلٹر کے طور پر, اس کو نادرا سے رجسٹر ہونا چاہیے. اس کا انورٹ یعنی جب وہ بلایا جاتا ہے اور اس کا ایگزٹ, وہ دونوں پروسیسز جو ہیں وہ ڈاکیومنٹ ہونے چاہیے. ان تمام اداروں کا ہر سال جو ہے وہ آڈٹ رپورٹ چھپنی چاہیے. ان تمام اداروں کے پاس جو بچے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اس کا سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیس ہونا چاہیے جو کہ پبلک ہو, تاکہ کیونکہ ایسے بچے بھی ہم نے کیسز دیکھے جو ایدھی سینٹر کے اندر کافی سالوں سے رہے. پھر جب ہم نے ایفرٹ کیا تو ان میں سے ایک بچہ 6 سال سے ایدھی سینٹر کے اندر تھا, اور جب ایفرٹ کیا گیا تو ود ان اے ویک وہ اپنی فیملی کے ساتھ کے پی کے میں ری یونین ہو گیا. اور بچے چینج بھی ہوتے جاتے ہیں نا, ان کی تو خد و خال, چہرہ سب بدل جاتا ہے. انفارچونیٹ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا سینٹرل ڈیٹا بیس نہیں ہے جو کہ پبلک انفارمیشن ہو کہ اگر کوئی مسنگ چائلڈ ہے چاہے وہ وہاں پر دیکھ سکیں. پبلش کر سکیں. اسی طریقے سے چائلڈ میرجز کے کیسز ہیں صوبے میں سب سے زیادہ, سندھ صوبے میں سب سے زیادہ چائلڈ میرجز جو ہے, اور یہ تو سال سے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی اس پہ کوئی لیجسلیشن نہیں ہے. 2013 میں قانون آ گیا تھا, لیکن سندھ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکا, اور اس میں گورنمنٹ کی ول نظر نہیں آتی. آج آپ کو 2 دن پہلے ایک 7 سالہ بچی کا جو ہے وہ خارپور مہر کے اندر کیس ہوا. وہ ان کو شیلٹر لینے کے لیے پریس کلب جانا پڑا دوسرے ڈسٹرکٹ کے اندر, اس لیے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پریس میں جب آ جائے گا تو شاید پھر حکومت کا جو ہے وہ دل ہلے اور وہ اس کو رد عمل دے. تو الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ صرف وہ کیسز جو ہیں جو کہ آپ لوگوں کی کوریج کے تھرو میڈیا پہ رپورٹ ہو جاتے ہیں, گورنمنٹ صرف ان پہ ریئیکٹ کرتی ہے. دیر آر نو پرو ایکٹیو میجرز, اور نہ ہی ہم نے وہ سفر بھی ہم نہیں دیکھ رہے کہ جہاں ہمیں لگ رہا ہو کہ ہاں اب گورنمنٹ اپنی ول شو کر رہی ہے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. آپ تو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں تجاویز دے رہی ہوتی ہیں, تو گلچ کہاں ہے؟ یہ پرائیورٹی نہیں ہے یا ایسے کرنا نہیں چاہتے؟ نہیں, یہ پرائیورٹی نہیں ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ پرائیورٹی نہیں ہے. مطلب اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ کل کریں گے, پرسوں دیکھیں گے؟ کریں گے. قانون موجود ہے, امپلیمنٹ نہیں کرنا کیونکہ اس کی باڈیز نوٹیفائڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, فنڈز موجود ہیں. 1121 کے اوپر آپ ٹی وی پہ ایڈز دیکھیں گے, بٹ 1121 کے پیچھے جو انجن چاہیے آپ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہ نہیں ہے. مارکیٹنگ پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. مارکیٹنگ پہ اس لیے کہ کیونکہ وہ مارکیٹنگ سے جب ہے وہ جو اس کا شیئر ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ایجنسیز میں بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ کے پاس بیسکلی چائلڈ میرجز کا قانون موجود ہے. 2013 میں سب سے پہلے سندھ قانون لے کر آیا تھا, قانون بنایا لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے. شیلٹر ہوم بنایا ہے, اسٹریٹ سے چلڈرن کو سیف جگہ پہ لے جا کے ان کی انویسٹیگیشن کرنا, اور پھر یہ جاننا کہ کیا اس کا ہینڈلر واقعی اس کے والدین ہیں یا نہیں.
یہ پروسیس موجود ہے, ٹھیک ہے, شیلٹر موجود ہے 400 بیڈڈ کا ملیر کے اندر, لیکن وہاں پہ آج بھی آپ معلوم کریں گے تو 3 بچے ہیں, جبکہ سڑکوں پہ آپ کو لاکھوں بچے جو ہے وہ اسٹریٹ پہ. میکنزم نہیں ہے, بیسکلی سسٹم نہیں ہے. جیسے وی لیک سسٹم ان موسٹ آف دا تھنگس, تو اسی طرح ہم اس معاملے میں بھی سسٹم کو لیک کرتے ہیں. اور کچھ آپ ایڈ آن بھی کرنا چاہتی تھی ریگارڈنگ؟ یس, میں یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ اصل میں ہم لیک کر رہے ہیں اس میں انٹرسٹ لینا, بچوں میں ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے. اس لیے میں چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز کا بار بار یہ ایمفسائز کرتی ہوں کہ چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز کو بہت زیادہ امپاور کیا گیا ہے بائی لا کہ وہ کسی بھی بچے کو ریسکیو کر سکتے ہیں, لیکن ایک چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ایک ڈسٹرکٹ کے اندر مجھے تو ایک بھی نہیں کبھی نظر آیا کہ کسی نے ایک نے آ کے سامنے کہا ہو کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ صاحب آئے تھے, یہ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کا ول ہے نا, وہ آپ کو لگے گا اپنی ول پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, 30 میں سے 5 ایسے ہوں گے جو اپنی ول کے بیسس پہ کام کر رہے ہیں. ایک اور بھی پرابلم یہاں پہ ہے, دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے, مطلب اس لیے کیونکہ ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کرتے. ایک چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کتنا کام کرے گا؟ 24 گھنٹے نہیں کر سکتا کام, تو کم سے کم 4 ہونے چاہیے, 12 گھنٹے کی ڈیوٹی, کیونکہ آپ کو تو کسی وقت بھی بلایا جا سکتا ہے کسی بھی بچے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور پھر وہ جینڈر فرینڈلی ہونا چاہیے کہ بھئی دونوں جینڈرز ہونے چاہیے تاکہ کوئی بھی بچہ اراؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے. لیکن ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں ان کی سیلریز دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, لیکن 1121 کے خرچہ کرنے کے لیے پیسے ہیں, ایڈز کے اوپر خرچہ کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میکنزم پہ نہیں کام کریں گے لیکن اپنی پبلسٹی کے اوپر آپ کام کریں گے. اگر ہم اگین 1121 کی کیا میکنزمس ہیں, ان کو چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کو بتانا ہے اور ان کو پولیس کو بتانا ہے. اب پولیس کے پاس بھی ان کی بھی جو فورس ہے وہ کم ہے, اور وہ فورس اگر وہ 8 لوگ دے دیں صرف چائلڈ پروٹیکشن کے لیے تو ان کو پھر بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ وہ تو اتنے بڑے بڑے کرائمز, تو کرائم اگینسٹ چائلڈ ایٹ دا مومنٹ از ناٹ کنسیڈرڈ سم تھنگ جو بہت سیریس ہے اور جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جبکہ شرح بھی اتنی بڑھتی جا رہی ہے. جب یہ کیسز ہوتے ہیں تو کیا یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح زینب کا کیس میڈیا میں, کیونکہ اس کی ہائپ بہت بنی تھی, تو زینب الرٹ بھی آ گیا, اس کا کیس بھی. عمل کا کیس ہوا تھا, وہ بچی جس کو سڑک پہ گولی لگی تھی, تو اس کے حوالے سے لا آ گیا, لیکن امپلیمنٹیشن کا نہیں پتا. تو ایسے تو دعا زہرا کا کیس ہے, اسی طریقے سے ابھی 2 بچیاں اور ہیں, اوبیسلی کورٹ میں ہے, سبجیکٹس میٹر ہے, میں بات نہیں کرنا چاہوں گی, لیکن دیکھیں کیسز صرف وہی آپ کو نظر آئیں گے جو میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. ایسے بہت سارے فلڈ ریلیف کیمپس بنے ہوئے ہیں, آپ کو حیرانی ہوگی, اس میں اسمبلی میں گورنمنٹ بینچز سے لوگ کھڑے ہو کے دکھ بھری داستانیں سنا رہے ہیں کہ وہاں پہ بچے جو ہیں وہ لاوارث ہو گئے, لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ وہ کتنے بچے ہیں جو لاوارث ہو گئے ہیں, جس کو اسٹیٹ نے اپنی کسٹڈی میں لے کے ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لی ہے. تو ول آف دا گورنمنٹ جو ہے نا, یہ تقریریں تو ہم بھی سنتے ہیں نا, جب یہ تقریر ہوتی ہے بہت برملا لوگ کچھ اس پہ بات کرتے ہیں, اس کے بعد آگے سے ریاکشن کیا آتا ہے کہ ہاں اس پہ کام ہوگا, اسے دیکھا جائے گا, کسی کی ڈیوٹی لگائی جائے گی, یا صرف وہ اس وقت کی تقریر ہوتی ہے اور اس وقت کی اور اتنی زیادہ ایکچولی سوری رابعہ, اتنی زیادہ اس کے اوپر سارے اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, سب لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی ہمارے یہاں شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ. جو ہمارا جیسے چائلڈ شیلٹر ہے, چلے وہ 400 بیڈ کا انوگریٹ ہوا 2020 یا 21 میں, اب اس کے اندر 2 بچے ہیں. جب اس کے اوپر سوال کرتے ہیں کہ آپ بچوں کو کیوں نہیں لیتے, تو وہ پتہ نہیں کوئی چھوٹی موٹی لا لے کے آتے کہ ہم جی لے کے نہیں آ سکتے, ہم بچے کو رکھ نہیں سکتے. حالانکہ یہ چیزیں کانٹیسٹ کی جا رہی ہیں کہ آپ کیوں نہیں دروازے کھولتے, کیوں نہیں بچوں کو پروٹیکشن دیتے, کیوں نہیں بچوں کو ایک چھت دیتے. آپ کے پاس کروڑوں کا بجٹ ہے سال کا اس شیلٹر کو سنبھالنے کے لیے, لیکن میکنزم نہیں ہے, لہٰذا اس کے دروازے بند کر یہ تو مجھے ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا انفارچونیٹلی. لیکن جب تک کہ آپ کے پاس وہ لوگ نہ آ جائیں جو کہ سینسٹائزڈ ہوں اس ایشو کے اوپر کہ بچے جو ہیں وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہیں, سیدھی سی بات ہے, جب تک ہم اس چیز کو انالائز نہیں کریں گے کہ اگر کسی پہ گھر میں بھی ظلم ہو رہا ہے, جیسے شایان نے بھی کہا کہ بچہ کسی کو آپ نے بیچ دیا ہے, تو کیا میں اسی والدین کو واپس دے دوں گی؟ نہیں دے سکتی ہوں, کیونکہ وہ اس کو پتہ نہیں کہاں پھر بیچ دیں گے. تو سارا ایفرٹ
وہاں آ کے رک جاتا ہے کہ جب تک سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ اس چیز کو پرائرٹائز نہ کر لیں کہ یہ ہیومن کیپٹل ہے، ٹھیک ہے، پاپولیشن جس رفتار سے ہماری بڑھ رہی ہے، ایچ آر ہے، اور آپ بالکل ختم ہو گیا کہ جی اب جو سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ہے اس کی اتھارٹی بننے میں جب وہ لیپس ہو گئی تو اتھارٹی بننے میں 4 سال لگ گئے، تو کسی کو درد ہی نہیں ہے، اتھارٹی نہیں بن رہی ہے تو پھر اس کا کام نہیں ہو سکتا. اور اس اتھارٹی میں آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں رکھتے ہیں جو کہ واقعی کام کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، ان کو نہیں رکھنا. آپ نے صرف اپنے آفیسرز کو رکھنا ہے، صرف یس مین کو رکھنا چاہیے جو بوٹ پالش کر سکیں، ان کو نہیں رکھنا جو آواز اٹھاتے ہیں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا. لیکن جب یہ اتنی ساری چیزوں میں ہمیں لوپ ہولز نظر آتے ہیں تو خوشی اس بات کی ہے کہ آپ سب اس پہ انتھک محنت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کوشش رنگ لائے گی. تھینک یو سو مچ ونس اگین بوتھ آف یو. یہاں ہم آپ سے ودا لیتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اور بات وہی ہے کہ یہاں پر تو یہ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ یہ ڈیوٹی سب کی ہونی چاہیے، لیکن میں اور آپ اپنی ڈیوٹی جہاں جہاں سر انجام دینی ہوتی ہے اس کے لیے کتنے تیار ہیں، اس پہ سوچیں ضرور. ویل میٹ اگین. اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.